बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 314 इकसात सुन चुके हैं और अब 315 की मुलाहिज़ा फरमाएं। चंद में महवे हैरत रहने के बाद शायद जॉन ने यही फैसला किया कि उसे इन मामलात में सर नहीं खपाना चाहिए। उसके इस फैसले का अंदाजा मुझे इस बात पर हुआ कि वो भी मेरे साथ नाश्ते पर शरीक हो गया था। 15 मिनट तक कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही। मैंने डट कर नाश्ता करने के बाद 2 प्यालियों में चाय भरी और उनमें से एक प्याली जोन्स की तरफ बढ़ा दी। जब 2 हरीफ नबरद आज़मा होते हैं तो ये मुमकिन नहीं कि एक हरीफ मुस्तकिल तौर पर दूसरे पर हावी रहे। मैंने कहा, ना ये लाजम है कि अगर एक हरीफ दूसरे पर वक्ती तौर पर हावी आ गया है तो उसे फातेह करार दे दिया जाए। जोन्स ने मेरी आंखों में देखते हुए सर को इस बात की जुम्बश थी। तुम्हारी शिकस्त सिर्फ इस वजह से वक्ती शिकस्त है कि हम दरगुदर से काम ले रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि मुझे ढील दे दी जाए और तहजीब को कैद कर लिया जाए। तहजीब मालकम एक्स और फरीना को रिहा किया जा चुका है। जोन्स ने कहा, अब तक वो अपने ठिकाने पर पहुंच गई होगी तो फिर इतना लंबा चक्कर फैलाने की क्या जरूरत थी। मैंने हैरान होकर कहा, अगर यही कुछ करना था तो फिर हमें गिरफ्तार ही क्यों किया गया। जोन्स की आंखों से शदीद झुंझलाहट तारी हुई थी। शायद ये चीज उसे भी बुरी लगी थी। ये हमारे मामलात हैं, उसने खुद को काबू में रखते हुए कहा, और हमारे मामला से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने अंदाजा कर लिया कि वो हाई कमान के फैसले के खिलाफ है मगर उस पर अमल करने के लिए मजबूर है। अगर उसका बस चलता तो हमसे निजात हासिल कर चुका होता। मास्टर ली कमान नजर नहीं आ रहा। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, उससे मिलने को जी चाह रहा है। अब वो यहाँ नहीं है, जॉन ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, लिहाजा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। मैंने जॉन से लीग वन से मुतल्लक ये सवाल जानने के लिए किया था कि अब वो भी शीगोराय में मौजूद है या नहीं, और मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया था। अगर यही सवाल मैंने बराह रास्त किया होता तो शायद जॉन मुझे उसका जवाब भी ना देता। मैं बहरहाल इसी उदेड़ बुन में था कि बोशी आवड़ किस चक्कर में है। ये बात तो साफ जाहिर थी कि वो मुझे एहसास बेबसी में मुब्तला कर देने के चक्कर में है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार था कि जॉन ने हमारा सुराग किस तरह लगा लिया। तुम्हारी एक अमानत हमारे पास मौजूद है, सोच रहा हूँ कि किसी वक्त वो अमानत तुम्हें लौटा दूं। मैंने कहा। जॉन ने इस्तेफामिया नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारा अंदाज कहीं माइक्रो फिल्मों की तरफ तो नहीं है? हाँ, मैंने कहा। अब जबकि तुम लोग हमें इतनी रियायत दे रहे हो तो हमें भी जवाब में रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। जोन्स के होंठों पर तमस्खराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने तंजिया लहजे में कहा। इस इनायत की हमें जरूरत नहीं है, तुम बड़े शौक से वो फिल्में अपने पास रखो। जोन्स के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस बेनियाजी का मुजाहरा करेगा। जिस तरीके से वो फिल्में यहाँ लाई गई थी उससे तो यही जाहिर होता था कि वो फिल्में किसी खास अहमियत की हामिल है। मादाम क्लारा ने तो उन फिल्मों की बादियाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और अब जॉन ने जो रवैया इख्तियार किया था वो कतई तौर पर नाकाबिले फहम था। तुम्हारी मर्जी, मैंने बेपरवाही से कहा, मगर दिल ही दिल में हैरान था। बेपरवाही का इजहार भी जरूरी था। मालूम नहीं उसने इन फिल्मों की तरफ से बेनियाजी क्यों बरती थी। जॉन बड़े गौर से मुझे देख रहा था। शायद मेरा रवैया तुम्हारे लिए हैरत का बायस है। मुझे खामोश देखकर उसने खुद ही कहा, वो तो साफ जाहिर है जिन फिल्मों के उसूल के लिए मादाम क्लारा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था वो तुम्हें मिल रही हैं, और बगैर किसी जिद्दोजहद के मिल रही हैं, मगर तुम उस माले मुफ्त की कदर नहीं कर रहे। मादाम क्लारा भी ठीक ही कर रही थी और मैं भी ठीक कर रहा हूँ। शायद अभी तक तुम्हें वो फिल्में देखने का मौका नहीं मिला। मेरा ख्याल है मेरे आदमियों ने वो फिल्में देख ली होंगी, मगर मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल सकी। मैंने महसूस किया कि जॉन ने सुकून का सांस लिया है। इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ सका कि उसकी किस बात से इत्मीनान हुआ। रिपोर्ट वसूल होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे उन फिल्मों की बादियाबी से दिलचस्पी क्यों नहीं है, जॉन ने कहा। हो सकता है, मैंने बेपरवाही से चाने उचकाते हुए कहा, कि हमें उन फिल्मों से कुछ हासिल ना हो सके, मगर हमने एक उन फिल्मों पर ही तो तकिया नहीं कर रखा है। और भी बहुत से तरीके हैं। जोन्स के लिए खुद पर काबू रखना दुश्वार हो गया। तुम बीक में मिली हुई जिंदगी के बल पर इतना अकड़ रहे हो, तुमसे तुम्हारी ये जिंदगी छीनी जा सकती है। मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया डियर जोन्स, मैंने बड़े सुकून से कहा। पहले तुम मेरी जद पर आए थे, मैं भी उस वक्त तुम्हें दूसरी दुनिया की सैर करवा सकता था, मगर मैंने तुम्हें बख्श दिया। तुमने अपनी मतलब बरारी के लिए मुझे जिंदा छोड़ा था। जोन्स का चेहरा सुर्ख हो गया। इसके अलावा तुमने मुझे धोखे से घेर रखा था। अगर तुम्हारा मौक़िफ़ यही है तो मैं अपनी खिदमत दोबारा पेश कर सकता हूँ, मैंने तंजिया लहजे में कहा। एक बार फिर कोशिश करके देख लो। मास्टर ली कमान की तरबियत ने तुम्हें इतना हौसला बख्शा है कि तुम इस कदर बेखौफी से बात कर रहे हो। हाँ, वरना इससे कबल तो मैं तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ाया करता था।
میرے پیر میں وہ ہائی کمان کے احکامات کی بیڑیاں نہ پڑی ہوتی تو میں تمہیں بتلاتا۔ اپنے اور میرے درمیان یہی فرق دیکھ لو، میں کسی بھی قسم کی بیڑیاں قبول نہیں کرتا اور تم معلوم نہیں کس کس کے محکوم ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ جونز کی آواز شدت غضب سے کانپنے لگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ… رہنے دو، میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ اس قسم کی دھمکیاں زنانہ دھمکیاں کہلاتی ہیں۔ جونز کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میں صرف اس 4 دیواری کے اندر تمہیں نقصان نہ پہنچانے کا پابند ہوں۔ تم اس عمارت سے باہر نکل جاؤ تو پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ مجھے منظور ہے جونز، میں نے مسکرا کر کہا، مگر مجھے یہ تو بتا دو کہ میری گاڑی کہاں ہے؟ گیٹ کے باہر موجود ہے، جون نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ مگر مجھے شبہ ہے کہ تم اس پر سوار ہو سکو گے۔ اوکے ڈیئر، میں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں، اگر روک سکو تو روک لینا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ علی یار خان کس قوت کا نام ہے۔ میں اپنے ذہن میں پورا لائے عمل ترتیب دے چکا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ عمارت کے اندر مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور عمارت سے باہر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے جونز کو احکامات جاری کرنے پڑتے۔ جونز کے احکامات جاری کرنے سے پہلے مجھے اس عمارت سے نکل جانا تھا۔ یہ رفتار کا معاملہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں جس رفتار کا مظاہرہ کرنے والا ہوں وہ جونز کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ میں بڑے اطمینان سے خوابگاہ کے دروازے تک آیا۔ جونز خوابگاہ کے وسط میں اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو مجھے کچا چبا جاتا۔ میں نے مسکرا کر اسے الوداع کہا اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے ہی میں ایک تبدیل شدہ آدمی نظر آنے لگا۔ میری رفتار میں یک بیک بے پناہ تیزی پیدا ہو گئی تھی۔ حسب معمول عمارت کی رائداریاں سنسان پڑی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں تمام تر حفاظتی نظام خفیہ ہے۔ وقت پڑنے پر چند سیکنڈ کے اندر رائداریاں مسلح محافظوں سے بھر سکتی تھی، مگر میرے لیے وہی چند سیکنڈ بہت تھے۔ ان چند سیکنڈوں کے اندر میں عمارت کے احاطے میں تھا۔ عمارت کے مرکزی کنٹرول روم میں نگرانی کرنے والوں کو کچھ نظر آیا بھی ہوگا تو محض ایک سایہ ہی ہوگا۔ احاطے میں پہنچنے کے بعد میری رفتار قدرے سست ہو گئی، مگر میں اب بھی بہت تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے احاطے میں موجود محافظوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی۔ ان میں سے چند مجھے اس طرح گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر حیران ضرور ہوئے، مگر کسی نے مجھ سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ گیٹ پر متعین محافظ کو میں نے دوری سے گیٹ کھولے جانے کا اشارہ کیا اور اس نے مؤدب انداز میں ذیلی کھڑکی کھول دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب صورتحال کتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ ذیلی کھڑکی سے باہر نکلتے وقت میں نے دیکھا کہ گیٹ سے ملک کمرے میں موجود انچارج نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا ہے۔ یقیناً جون نے اسے میرے بارے میں ہدایت دینے کے لیے کال کی ہوگی۔ جون کے اندازے کے مطابق اس وقت مجھے عمارت کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس وقت تک 4 دیواری سے بھی باہر نکل چکا ہوں۔ گیٹ سے باہر آتے ہی میری برق رفتاری ایک بار پھر اود کر آئی۔ میری کار سامنے ہی موجود تھی۔ محض 3 سیکنڈ کے اندر میں نے صرف کار میں بیٹھ چکا تھا، بلکہ میں نے کار اسٹارٹ کر کے چلا بھی دی تھی۔ قریب ترین موڑ بھی 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ بیک اپ نما آئینے پر نگاہیں جمائے کار کی رفتار میں تیزی سے اضافہ کر رہا تھا۔ اس علاقے میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے مجھے تیز رفتار ڈرائیونگ کرنے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ میری کار ابھی موڑ سے آدھا فرلانگ دور ہی تھی کہ میں نے اس محافظ کو بھکلائے ہوئے انداز میں گیٹ سے باہر آتے دیکھا، جس نے میرے لیے پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھولی تھی۔ اس نے بے تابانہ انداز میں میری کار کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یہ اس کی بے بسی تھی۔ اس سے کہا گیا ہوگا کہ مجھے جانے نہ دے، مگر معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ کی ایک لکیر سی بکھر گئی۔ میں نے کار کو بہت تیز رفتاری سے بوڑا۔ اتنی تیز رفتاری سے بوڑے جانے پر کار کے پہیوں نے زوردار صدائے احتجاج بلند کی، مگر میرے پاس اس احتجاج کے لیے کان دھرنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے تو جلد از جلد یہاں سے دور نکل جانا تھا۔ یہ بہت کڑا وقت تھا۔ جونز کو حکم ملا تھا کہ مجھے نقصان نہ پہنچنے پائے، لیکن میں نے اپنی باتوں سے اسے اس حد تک مشتعل کر دیا تھا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تقریباً کھو بیٹھا تھا، اور کچھ عجب نہیں تھا کہ اس نے اپنے آدمیوں کو مجھے قتل کر ڈالنے کا حکم بھی صادر کر دیا ہو۔ اس کی نظر میں یہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ ایگل کے اکثر ارکان مجھے دیکھ چکے تھے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ مجھ پر بے خبری کے عالم میں گولیوں کی بارش کر کے مجھے ٹھکانے لگا دے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ خطرات سے کھیلنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ 10 منٹ تک تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد میں کئی میل دور نکل آیا تھا۔ ان لوگوں کو ڈائی دینے کے چکر میں نے کوئی واضح منزل مقصود متعین نہیں کی تھی۔
یہ کار بھی میرے لیے مخدوش ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے ایک سڑک پر کار روکی اور اس سے اتر کر فٹ پاتھ پر چلنے والوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ یہ نسبتاً نچلے درجے کی آبادی والا علاقہ تھا۔ میں نے کسی خاص نیت سے اس علاقے کا انتخاب نہیں کیا تھا، بے مقصد ڈرائیونگ مجھے یہاں تک لے آئی تھی، اور چونکہ کار کو زیادہ دیر تک زیر استعمال رکھنا مخدوش تھا، اس لیے میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ کچھ عجب نہیں تھا کہ اس وقت ایگل کے تمام کارندے اس کار کی تلاش میں سرگرداں گھوم رہے ہوں اور کار کے دکھائی دیتے ہی اس پر فائر کھول دینے کے لیے بے چین ہو۔ ممکن ہے جون نے انہیں ایڈم ڈی فلو کی حقیقت سے بھی باخبر کر دیا ہو۔ کار سے اترنے کے بعد میں نے بمشکل 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ رائے گیروں میں بھگدڑ مچ گئی اور بھری پوری اسٹریٹ دیکھتے ہی دیکھتے سنسان ہو گئی۔ فائرنگ ایک کار سے کی گئی تھی جو مخالف سم سے آئی تھی اور ہدف میری کار تھی، جسے چھلنی کر دینے کے بعد اب دوسری کار سے 2 افراد اتر کر میری کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 2 افراد اب بھی کار میں موجود تھے اور وہ چاروں انتہائی چوکنا نظر آ رہے تھے۔ کار کو چھلنی کرنے کے باوجود وہ یوں خوف زدہ تھے جیسے انہیں جوابی کارروائی کا خطرہ ہو۔ ان کی توجہ کسی اور طرف تھی ہی نہیں۔ دفعتاً میں چونک پڑا۔ فٹ پاتھ پر میرے سوا کوئی اور نہیں بچا تھا۔ جدھر جس کے سینگ سمائے تھے بھاگ نکلا تھا۔ دکانداروں نے اپنی دکانوں کے شٹر گرا دیے تھے، گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے سب بند ہو گئے تھے۔ اصولی طور پر مجھے وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے تھا، مگر جذبہ تجسس ہر چیز پر غالب آ گیا تھا۔ اب مجھے اپنے تحفظ کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ میں نے ہتھا تھا اور وہ چاروں مسلح تھے۔ بکھلائے ہوئے نہ ہوتے تو مجھے کار میں تلاش کرنے کی بجائے ارد گرد نگاہ دوڑاتے، لیکن شاید انہیں بتا دیا گیا تھا کہ ان کے مقابلے پر کون ہے، اس لیے وہ کار کو چھلنی کر دینے کے بعد بھی اس قدر خوف زدہ تھے کہ کہیں میں کار سے نکل کر ان پر حملہ نہ کر بیٹھوں۔ چھپنے اور پناہ لینے کے لیے مجھے کوئی جگہ دکھائی نہ دی۔ اگر کوئی جگہ تھی تو وہ گلی تھی جو مجھ سے کوئی 100 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ ابھی تک ان لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول نہیں ہوئی تھی، اس لیے میرے پاس موقع تھا کہ میں اس گلی تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ میں نے سوچنے سمجھنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے عمل کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور بڑی تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے عقب سے ایک چنگاڑ سنی، وہ رہا، اور اس چنگاڑ کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اپنی خودکار گنوں کا رخ میری طرف کر کے فائر کھول دیا۔ میں نے گولیوں سے بچنے کے لیے ایک طویل جس لگائی۔ آدھے سے زیادہ فاصلہ میں پہلے ہی طے کر چکا تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں گولیوں کی اس بارش سے شاید ہی بچ سکوں۔ زمین پر گرتے ہی میں نے تیزی سے کئی کلابادیاں کھائیں اور اٹھ کر دوبارہ جس لگائی۔ دوبارہ میں گلی کے بہت قریب گرا۔ اب کی بار میں نے اٹھنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے لڑکتے ہوئے گلی میں داخل ہونے کو زیادہ ترجیح دی۔ چند گولیوں نے میرے پیروں کے قریب زمین سے دھول اڑائی اور میں ان کی زد میں آنے سے بال بال بچا۔ وہ لوگ پاگلوں کی طرح فائر کر رہے تھے، حالانکہ میں اب انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ متواتر چلنے والی گولیوں کے دھماکوں نے فضا میں شدید ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ آڑ میسر آتے ہی میں ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب میں کم از کم ان کی گولیوں کی زد سے دور تھا اور آزادانہ دوڑ سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اب وہ لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ اس علاقے میں پیچ در پیچ گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ رفتار میں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور ان تنگ گلیوں میں کسی گاڑی کے دخل ہونے کا تصور بھی محال تھا۔ میں اندھا دھند دوڑ رہا تھا، اونچی نیچی ناہموار زمین کو روننے اور دائیں بائیں مڑنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا تو اس کا نتیجہ بہت خراب بھی ہو سکتا تھا۔ گلیاں بالکل سنسان پڑی تھی، کوئی بچہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید فائرنگ کی آوازیں سن کر ماں باپ نے اپنے بچوں کو بھی گھروں کے اندر بند کر لیا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی گلی مجھے کسی اور سڑک پر ضرور پہنچا دے گی، اور میں نے بس اتنا ہی خیال رکھا تھا کہ کہیں واپس اس سڑک پر نہ جا نکلوں جہاں سے ان گلیوں میں داخل ہوا تھا۔ لیکن اس وقت میں عجب مخمسے میں پھنس گیا تھا جب ایک گلی مجھے بالکل ہی بند نظر آئی۔ نہ آگے جانے کا راستہ تھا اور نہ دائیں بائیں مڑنے کا۔ مجھے رک جانا پڑا۔ واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن نہیں، اب وہ راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ واپسی کے راستے پر 2 مسلح سیاہ فام کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں موجود خودکار گنوں کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے طویل سانس لے کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ آخر میں پھنس ہی گیا۔ کس طرح پھنسا یہ سمجھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان دونوں کی گھورتی ہوئی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد ان میں سے ایک نے مجھے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں نے خاموشی سے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ وہ میری تلاشی لینا چاہتے تھے، ظاہر ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میری تلاشی لی۔ میں چاہتا تو اس سے الجھ سکتا تھا، مگر ان کے تیور دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مجھے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں نے مناسب وقت کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔
میری جامع تلاشی لینے کے بعد وہ شخص دوبارہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا اور دوسرے شخص نے مجھ سے مڑ جانے کو کہا۔ میں نے دوبارہ ان دونوں کی طرف رخ کیا۔ تم کون ہو اور اس علاقے میں کس نیت سے داخل ہوئے ہو؟ میں نے حیرت سے دیکھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ کیا وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا یا یہ کہ وہ اپنا اطمینان کرنا چاہ رہا تھا؟ ہم زیادہ دیر انتظار کرنے کے عادی نہیں ہیں، اس نے غرا کے کہا۔ یا تو ہماری بات کا جواب دو ورنہ ہم تمہیں ٹھکانے لگا دیں گے۔ میں نے خود کو عجیب قسم کی بے بسی میں مبتلا محسوس کیا۔ ان کے تیور تو ایسے تھے جیسے ضرورت پڑنے پر وہ مجھے ہلاک ہی کر ڈالیں۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہاری زد میں آ ہی گیا۔ تم چاہو تو مجھے نشانہ بنا سکتے ہو، تمہارے پاس واضح احکامات بھی موجود ہیں۔ اوہ، معلوم ہوتا ہے تمہارا تعلق اس گروہ سے ہے جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ ساگا کا علاقہ ہے اور یہاں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے تو یہ تمہارا وہم ہے۔ تم لوگ مجھے نہیں جانتے، میں نے جلدی سے کہا۔ میرا نام ایڈم ڈی فلوک ہے۔ کچھ گنڈے مجھے ہلاک کرنے کے در پہ ہو رہے تھے، ان سے جان بچانے کے لیے میں گلیوں میں گھسا تھا مگر یہاں پھنس کر رہ گیا۔ ہمیں معلوم ہے، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ اس کا دوسرا ساتھی بدستور خاموش تھا۔ جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا تھا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے خوشی ظاہر کی۔ اس کا مطلب یہ کہ میں اب محفوظ ہوں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم ہمیں مطمئن کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے بے بسی ظاہر کی۔ ایسا کرو کہ اسے مقدس ساگا کے پاس لے چلتے ہیں۔ دوسرے شخص نے پہلی بار لب کشائی کی۔ وہ خود اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے نے متفق ہوتے ہوئے کہا اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں کی معیت میں چند گلیوں سے گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں گلی میں چند سیاہ آدمی آ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ یہاں پہرا دے رہے ہیں۔ گلی کے اختتام پر چوبی زینہ دکھائی دیا جس کا کسی طرف ریلنگ نہیں تھی۔ چوبی زینے کے نزدیک پہنچ کر میں رکا۔ مجھے عقب سے ٹوکا دیا گیا۔ اوپر چلو، اس سیاہ فام نے کہا جو اب تک گفتگو کرتا رہا تھا، اور میں زینے پر چڑھنے لگا۔ اس مقام پر زینے کی موجودگی میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ اگر زینے تھے تو اوپر کسی قسم کی تعمیرات بھی ہونی چاہیے تھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ تو پھر وہاں ان زینوں کا مقصد کیا تھا؟ اوپر پہنچتے ہی مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا۔ زینوں کے اختتام پر ایک مختصر سا چوبی پلیٹ فارم تھا جس کے دوسری طرف ویسے ہی زینے نظر آ رہے تھے، اور دوسری طرف کا کیا پوچھنا، خاصے وسیع و عریض احاطے میں ایک الگ ہی دنیا آباد نظر آ رہی تھی۔ یہ بات فوراً ہی میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ جگہ ساگا نامی شخص کا گڑھ ہے۔ دور دور تک چاروں طرف دیوار سے گھرے ہوئے اس علاقے پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ علاقہ پوری طرح سے آباد تھا اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس قدر محفوظ تھا کہ کسی فوجی بٹالین کے لیے بھی اسے فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر کیا سوچنے لگے، عقب سے پھر مجھ سے کہا گیا نیچے اترو۔ دوسری طرف سے بھی چند ایسے لوگ دکھائی دیے جو اپنے انداز سے نگراں یا محافظ معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اگر میرے ساتھ وہ دونوں سیاہ فام نہ ہوتے تو شاید وہ لوگ مجھے صرف گھورتے رہنے پر اکتفا نہ کرتے، اب تک میری تکا بوٹی بھی کر چکے ہوتے۔ یہ تم لوگ صبح ہی صبح شکار کہاں سے گھیر لائے؟ ایک شخص نے میرے ساتھ چلنے والے سیاہ فاموں سے کہا۔ بکواس مت کرو، یہ شکار نہیں، شکار کھیلنے آیا تھا اور پھنس گیا۔ اب مقدس ساگا اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم ایک چوبی پھاٹک کے سامنے رکے۔ مجھے یہاں لانے والوں میں سے ایک نے کچھ نامانوس الفاظ ادا کیے جس کے جواب میں پھاٹک کھول دیا گیا۔ اندر ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کی تیز روشنی سے یہاں آنے کے بعد فوری طور پر کچھ دیکھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ ماحول کچھ عصیب زدہ سا تھا۔ کیا بات ہے اوریگا؟ اندر داخل ہونے کے بعد میں نے ایک مننی سی آواز سنی جو ایک نیم تاریکی میں سے کسی مقام سے ابھری تھی۔ اوریگا اس سیاہ فام کا نام معلوم ہوتا تھا جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اس سوال کے جواب میں اس نے ساری رام کہانی سنائی تھی۔ یہ رام کہانی نہایت مختصر اور ہوش اڑا دینے والی تھی۔ اس پر ایگل کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا۔ اوریگا کے پہلے ہی جملے نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ انہیں تو ہلاک کر دیا گیا لیکن یہ یہاں گلیوں کے چکر لگا رہا تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ کہیں کوئی اور ڈرامہ نہ ہو۔ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ مقدس ساگا نے مجھ سے پوچھا۔ اتنی دیر میں میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئی تھی اور اب وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک پستہ قامت مگر صحت مند شخص تھا۔ چہرہ لمبوترا، آنکھیں اندر کی سمت دھنسی ہوئی اور چہرے پر چگی داڑھی تھی۔ اس نے جینز کی پتلون اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اگر میں نے تم لوگوں کو مطمئن نہ کیا تو مجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں نے نپے تلے لہجے میں کہا، بالکل درست بتایا گیا ہے۔ ساگا نے اپنی مننی آواز میں کہا، اور تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔
میں یہاں پر اجنبی ہوں مقدس ساگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گا۔ میں نے کہا تاہم میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ایگل والوں سے تم لوگوں کی دشمنی ہے، کیا تمہارے اطمینان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میں بھی ان لوگوں کا دشمن ہوں؟ چونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے ہم آپس میں دوست ہوئے۔ مجھے افسوس ہے مسٹر، وہ خاموش ہو کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ ایڈم ڈی فلوک، میں نے کہا میرا نام ایڈم ڈی فلوک ہے اور مجھے افسوس ہے مسٹر ایڈم ڈی فلوک، میں تمہارے کہہ دینے سے تو ہم یقین نہیں کر سکتے کہ تمہارے اور ایگل کے ماں بہن کسی قسم کی دشمنی ہے۔ اپنے آدمیوں سے پوچھ کر دیکھ لو، انہیں معلوم ہے کہ مجھ پر مسلح حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ وہ 4 افراد تھے، مسلح ہونے کے باوجود وہ ایک نہتے آدمی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ ساگا نے تندیہ لہجے میں کہا ہمارے لیے بھی یہی بات تعجب خیز ثابت ہوئی تھی مقدس ساگا، اوریگا نے کہا، اس لیے ہم نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ بات تعجب خیز نہیں بلکہ مشکوک کر دینے والی ہے، ساگا نے کہا، اور یہ بھی کہ آخر اس پر اس علاقے میں حملہ کیوں کیا گیا؟ کچھ معلوم تو ہو آخر تم لوگ کن خطوط پر سوچ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا اگر وہ 4 مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو اس سے ان کی نااہلی کے سوا اور کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ناٹک جان بوجھ کر کھیلا گیا ہے تاکہ تم ہماری ٹو لے سکو، ساگا بولا۔ وہ چاروں اتنے نااہل بھی نہیں تھے کہ ایک نہتا آدمی ان کے قابو میں نہ آ سکے، اور نہ ہی تم اتنے باصلاحیت نظر آتے ہو۔ تم زیادتی کر رہے ہو مقدس ساگا، میں نے احتجاجی لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ کسی بھی شخص کو محض دیکھ کر اس کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اتنے ہی باصلاحیت ہو؟ میں تسلیم کرتا ہوں، ساگا نے کہا، اس کی آواز سے بے پناہ خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ واقعی کسی شخص کو محض دیکھ کر اس کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اتنے ہی باصلاحیت ہو؟ ہرگز نہیں مقدس ساگا، میں نے کہا، یہ تو محض میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا، ورنہ کھلے مقام پر ایک آٹومیٹک رائفل سے بھی بچا نہیں جا سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ساگا نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا، میں تو سمجھا تھا کہ تم اپنے باصلاحیت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا پاگل ہی کہلائے گا مقدس ساگا، میری جان پر بنی ہوئی تھی، میں نے تو سر توڑ کوشش کی اور خدا نے مجھے بچا لیا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ہی ایسا ہو، اگر دوبارہ اسی طرح تمہاری جان پر بن جائے تو کیا تم دوبارہ سر توڑ کوشش نہیں کرو گے؟ ساگا نے پوچھا۔ بالکل کروں گا مقدس ساگا، لیکن میں جان بوجھ کر خود کو ایسے کسی امتحان میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں کسی بے گناہ کی جان لینے کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی کسی مجرم کو بخشنے کے حق میں ہوں، مگر تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ تم مجرم ہو یا بے قصور۔ میں ایگل کا مجرم تو ضرور ہو سکتا ہوں، مگر تم لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ زبانی باتوں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ساگا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہیں اپنی صلاحیتوں کا امتحان دینا پڑے گا، اگر تم امتحان میں پورے اترے تو ہم تمہاری ہر بات پر یقین کر لیں گے، بصورت دیگر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں تم لوگوں کی قید میں ہوں، جو سلوک بھی تم کرو گے مجھے قبول کرنا پڑے گا، تمہیں میرے پھینکے ہوئے خنجر سے بچنا ہوگا۔ اگر تم بچ گئے تو میں مان لوں گا کہ تم ان لوگوں کی چلائی ہوئی گولیوں سے واقعی بچ گئے ہوگے۔ اپنی خنجر زنی پر تمہیں اس قدر اعتماد ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، صرف یہ بتاؤ کہ تم اس امتحان کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ میں بخوشی تیار ہوں، میں نے کہا، مگر مجھے حیرت ہے کہ خنجر کہاں اور کہاں گولی؟ کیا خیال ہے اوریگا؟ ساگا نے سوالیہ انداز میں اوریگا کی طرف دیکھا۔ معاملہ حیران کن ہے مقدس ساگا، اوریگا نے کہا، میرے خیال میں اسے ایک بار پھر پوچھ لینا چاہیے، ممکن ہے یہ اپنی صلاحیتوں کے لیے امتحان کے لیے کوئی بہتر تجویز کر سکے۔ نہیں، مقدس ساگا کی خواہش پوری ہونا ضروری ہے، مجھے اس طریقہ امتحان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ساگا کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے۔ کیا تمہارا تعلق ایگل سے نہیں ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو مقدس ساگا؟ اگر میں ایگل سے متعلق ہوتا تو وہ لوگ میری جان کے در پہ کیوں ہوتے؟ کیا ماضی میں بھی کبھی تم نے ایگل سے متعلق کوئی کام کیا؟ ساگا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کبھی بھی نہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جاننا کیا چاہتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے آلودہ ہوں، ساگا نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ خنجر زنی کے مقابلے کے لیے شاید ہی روئے زمین پر میرا کوئی ثانی ہو۔ اوہو، تب تو میں اصرار کروں گا کہ تم میرا امتحان ضرور لو، میں خود کو پرکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے نوجوان؟ ساگا نے کہا۔ ساگا کے سامنے تو مسلح افراد بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں تمہیں تحریر دینے کو تیار ہوں کہ اگر تمہارے خنجر سے مجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ ساگا کے علاوہ اوریگا اور اس کے ساتھیوں کے منہ بھی حیرت سے کھل گئے تھے اور وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی عجوبہ ہو۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ ایگل سے تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
ساگا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اگر ہوتا تو تم اتنا احمقانہ اصرار ہرگز نہ کرتے۔ ایگل کے گرگے تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں، اس لیے کہ میں خود بھی ایگل کے لیے کافی عرصہ کام کر چکا ہوں۔ اوہ، میں نے مضطربانہ انداز میں کہا، یہ بات تم نے پہلے بتا دی ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ ساگا نے حیرت سے پلکیں جھپکائی۔ مطلب بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ کھیل ہوگا۔ تم مجھے اپنے خنجر کا شکار کرنے کی کوشش کرو گے۔ تم احمقوں کے شہنشاہ معلوم ہوتے ہو، ساگا نے وسیلے لہجے میں کہا۔ اگر تم خودکشی کرنے کے اتنے ہی شوقین ہو تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈو، میرا دامن کیوں داغدار کرنے کے در پہ ہو؟ تم آخر کتنے بڑے مسٹر ہو ساگا، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ مقدس ساگا 12 فٹ کے فاصلے پر اڑتی ہوئی مکھی کو خنجر پھینک کر مار سکتے ہیں مسٹر ایڈم، اوریگا نے کہا۔ اگر تم کیوں خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ میں کوئی مکھی نہیں ہوں مسٹر اوریگا جسے ہر کوئی خنجر کے بل پر شکار کر لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے، ساگا نے وسیلے لہجے میں کہا۔ بتاؤ کب میرے پھینکے ہوئے خنجر کا سامنا کرو گے؟ ابھی اور اسی وقت، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ لیکن اتنے اندھیرے میں تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، روشنی کا بندوبست کرو۔ ساگا نے تالی بجائی اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ چھت سے جھولتے ہوئے 2 طاقتور بلب روشن ہو گئے۔ میں عموماً 12 فٹ کے فاصلے سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہوں، لیکن چونکہ تم ایک بے وقوف نوجوان ہو اس لیے میں یہ فاصلہ بڑھا کر 18 فٹ کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں گزند نہیں پہنچانا چاہتا۔ میرے خیال میں تم 10 فٹ کے فاصلے سے کوشش کرو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ 12 فٹ کا فاصلہ تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساگا اپنے بال نوچنے لگے گا۔ اس کے خیال میں اس کا واسطہ کسی پاگل سے پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دانت پیس کر کہا، تم جیسے انسان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم نقصان پہنچے۔ مزہ نہیں آئے گا ساگا، میں نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ اگر میں تمہارے وار سے بچ گیا تو تم کہو گے کہ میں نے ہلکا ہاتھ رکھا تھا، لہذا مجھے ہلاک کرنے کی نیت سے حملہ کرو۔ ساگا کی چمکیلی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے باطن میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنی کھوپڑی میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہا۔ اگر میں اسے نگاہ چرا لیتا تو یہ میری پہلی شکست ہوتی، اور چونکہ نگاہ ملانے کا آغاز اس نے کیا تھا لہذا اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ اب مجھ سے نگاہ چراتا۔ اس کے 2 ماتحت موجود تھے جن کے سامنے وہ اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھور رہے تھے۔ چند منٹ گزرنے کے بعد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ کیا ارادہ تبدیل ہو رہا ہے مقدس ساگا؟ میں نے ایک موقع فراہم کیا۔ نہیں، ساگا نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نگاہ ہٹاتے ہوئے کہا، تم اپنے کھڑے ہونے کے لیے جگہ منتخب کر لو، میں اس دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں نے ایک دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم 10 فٹ گن لو، ممکن ہے فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے میرا نشانہ چوک جائے۔ ساگا نے سپاٹ لہجے میں کہا، 12 فٹ کے فاصلے کی مجھے خاصی پریکٹس ہے۔ تب تو تم 12 فٹ کے فاصلے سے ہی خنجر پھینکو تاکہ میں پوری طرح اپنی آزمائش کر سکوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے مجھے تم جیسا ماہر میسر آ گیا۔ ساگا کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری ہو گیا تھا۔ وہ 12 فٹ کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک خنجر نکال لیا۔ اگر تم پسند کرو تو ہاکی میں پنالٹی سٹروک کی طرز پر کوئی اشارہ مقرر کر لیتے ہیں تاکہ تم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکو۔ جب اور جس طرح چاہو خنجر پھینک سکتے ہو مسٹر ساگا، میں نے کہا۔ ڈاج دینے کی بھی اجازت ہے، مجھے شبہ ہے کہ میری چستی چلاکی میں قدرے کمی واقع ہو گئی ہے۔ ساگا 12 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ریگا اس کا ساتھی ہم سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں کوئی 5واں فرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے حکم میں جو بھی دیوار تھی اور مجھ سے 12 فٹ کے فاصلے پر ساگا کھڑا تھا، جسے معلوم نہیں کیوں مقدس کہا جاتا تھا۔ ممکن ہے اس کی چوکی داڑھی اس کا سبب رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں چمکدار خنجر دبا ہوا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو مسٹر ساگا؟ میں نے اسے ٹوکا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ خنجر تمہارے ہاتھ میں منتظر ہے اور میں پوری طرح تیار ہوں، میں نے مزید اضافہ کیا۔ میرا ہاتھ نہیں اٹھ پا رہا مسٹر ایڈم، اس نے بے بسی سے کہا۔ کیا ضروری ہے کہ تمہارے ساتھ میں بھی کسی حماقت میں مبتلا ہو جاؤں؟ کوئی بات نہیں مسٹر ساگا، میں نے ایک لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے جس پر عمل کرنے میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ میں دیوار پر ایک نشان لگائے دیتا ہوں، یہ نشان میرے ہاتھ اور جسم کے درمیان ہوگا۔ تم اس نشان پر اس طرح خنجر مارو کہ خنجر میرے جسم کو چھوئے بغیر اس نشان پر پیوست ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ساگا نے حیرت سے کہا۔ اس قسم کے کرتب تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے، میری فرمائش پر تم یہ کرتب مجھے بھی دکھا دو، میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ یہی سوچ کر دکھا دو کہ اس سے میرا دل خوش ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ساگا نے بڑی بے دلی سے کہا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے دیوار پر نشان لگایا
اور دیوار کے ساتھ لگ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ نشان میری کونی اور جسم کے درمیان آ گیا۔ ساگا کو خنجر ازمائی کرنی تھی، اس کا ہاتھ ذرا سے بھی بہکتا تو میرے بازو میں پیوست ہوتا یا پسلیوں میں اتر گیا ہوتا۔ تیار ہو جاؤ، ساگا نے اپنا وہ ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا جس میں خنجر دبا ہوا تھا۔ میں نے سر کو اس باتی جنبش دی اور اس کے ہاتھ پر نظریں جما دی۔ ساگا نے خنجر ہدف کی طرف پھینکا، اس کے ہاتھ کے ساتھ میں بھی حرکت میں آیا۔ 12 فٹ کے فاصلے تک ایک چمکدار لکیر سی کھینچ گئی۔ اس لکیر کا رخ اس طرف تھا جو میں نے مارکر سے لگایا تھا۔ مجھے پہلے ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ساگا اپنے کام کا ماہر ہے، اس کا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس یقین کی وجہ سے میرا کام اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ میں جو کرنا چاہ رہا تھا عام لوگوں کے لیے وہ قطعی ناممکن تھا، خاص لوگ بھی اسے ناممکن ہی قرار دے دیتے جو میں کر رہا تھا۔ وہ گولی سے گولی کو نشانہ بنانے کے مترادف سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا۔ ساگا کا ہاتھ حرکت میں آیا، اس نے خنجر میری طرف پھینکا مگر خنجر نشانے تک پہنچ نہیں سکا۔ میں نے اسے چٹکی میں پکڑ لیا تھا۔ ساگا حیرت سے ایک قدم آگے آیا، اس کے دونوں ساتھیوں کی آنکھیں بھی بارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے خنجر کو اس کے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا اور اسے اپنی آنکھوں کے قریب لا کر یوں دیکھ رہا تھا۔ یہ ماسٹر لی کمان کے بخشے ہوئے تحفے تھے۔ خنجر کی رفتار میرے ہاتھ کی رفتار کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ میں نے ٹائمنگ کے معاملے میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ اگر اس وقت ماسٹر لی کمان یہاں موجود ہوتا تو اپنے شاگرد کے کارنامے دیکھ کر فخر سے اس کا سر بلند ہو جاتا۔ یہ کیا ہوا؟ ساگا کے منہ سے حیرت سے نکلا، تم واقعی بڑے غضب کے خنجر باز ہو ساگا۔ میں نے بڑے ادب سے خنجر دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اسے پیش کیا۔ دوبارہ کوشش کرو۔ نہیں، ساگا نے مردہ سی آواز میں کہا۔ میری زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، ساگا نے کہا، کہ میرا خنجر اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا۔ تم نے جو حرکت کی وہ ناممکن معلوم ہوتی ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر کوشش کرو مقدس ساگا۔ ممکن ہے اس بار میں خنجر نہ پکڑ پاؤں۔ نہیں، اب تو یہ کسی قیمت پر بھی ممکن نہیں ہے۔ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ تم جیسا با کمال دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے ساگا جس سے میں نے یہ کمال سیکھا ہے؟ میں نے میری خیز لہجے میں کہا۔ کون ہے وہ؟ ساگا نے چونک کر پوچھا۔ ممکن ہے تم اسے نام سے بھی جانتے ہو، میں نے کہا۔ اس کا نام لی کوان ہے۔ ساگا بری طرح چونک پڑا۔ میں نے ان دونوں کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے دیکھی۔ تو یوں کہو کہ تم ایگل کے ہی آدمی ہو، اس نے غرا کر کہا۔ اس کا جملہ سن کر اوریگا اور اس کے ساتھی نے ایک بار پھر مجھے اپنی گنوں کی زد میں لے لیا۔ نہیں مسٹر ساگا، میں ایگل کا آدمی نہیں ہوں، میں نے سکون کے لہجے میں کہا۔ اگر تم ایگل میں رہ چکے ہو تو میرے نام سے ضرور واقف ہو گئے، مجھے علی یار خان کہتے ہیں۔ ساگا لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مسٹر ساگا، میں تمہیں تفصیل سے ساری باتیں بتاؤں گا، مگر کیا ہم کہیں بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ ساگا نے بکھلائے ہوئے انداز میں عقبی دروازے کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس دروازے سے گزر کر ایک آراستہ کمرے میں پہنچا جو اپنی آرائش کے اعتبار سے کسی جدید قسم کے ڈرائنگ روم سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ تم نے اس قدر ناقابل یقین بات کہی ہے کہ میں کسی طرح بھی خود کو اس خبر پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں کر پا رہا، ساگا نے ایک نشست پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ اوریگا اور اس کے ساتھی بیرونی کمرے میں ہی رہ گئے تھے۔ میں علی یار خان ہوں ساگا، میں نے بھی ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہی علی یار خان جسے تلاش کر کے نقصان پہنچانا رینڈل اور ایگل کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا علی یار خان اس وقت میرا مہمان ہے۔ ساگا نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔